अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, माशी पॉलिसी के हवाले से काफ़ी तनकीद का सामना रहा है। माशी तौर पर हमने चीज़ों को देखा है, कीमतों में इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला रहा है। अदम इस्तेहकाम की वजह से महंगाई का जो अंसर है वो आम तबके तक ज़्यादा हुआ है और आम तबका उससे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। महंगाई को लेकर जब से ये हुकूमत आई है, माशी तौर पर पॉलिसी को बेहतर करेंगे, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नसीरुद्दीन से कहते रहे। इस हवाले से हमने देखा कि पॉलिसी मैकेनिज़्म के हवाले से अगर हम आगाज़ की ही बात करें कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई तब से कुछ पॉलिसी की अगर बात करें तो हमने शुरू में देखा कि अंडे, मुर्गी, कट्टे, इन्हीं की इस्तेलाह हम सुनते रहे कि इसी से हमने मईशत को बेहतर करना है और आम तबके और देहातों के अंदर इस पॉलिसी को इस पॉलिसी का इस पॉलिसी का इंक्रीमेंट करना है। हमने देखा, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें उस तरह से होती हुई हमें नहीं हो पाई और फिर हुकूमत ने खुद भी एतराफ़ किया कि जो पॉलिसी हमने प्लान बना रखा था वो इस हवाले से कारआमद साबित नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी जानवरों को बेचा गया, गाड़ियों को बेचा गया, हेलीकॉप्टर को बेचा गया, ताकि किसी न किसी तरह पॉलिसी को, ये तरजीहात की बात है, ये तरजीहात जो नुकात हम आपके सामने रख रहे हैं, ये तरजीहात थी मौजूदा हुकूमत की कि हम इस तरह से इन इक़दामात से मुल्क की जो माशी पॉलिसी है उसको बेहतर कर लेंगे, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। और फिर माशी टीम के अंदर भी हमने तब्दीलियाँ देखी हैं और जिस तरह से तब्दीलियाँ देखी, पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर थे, फिर उनको हटा दिया गया, फिर दीगर को लगा दिया गया और उसके बाद ये सिलसिला चलता आ रहा है। माशी पॉलिसी बेहतर है, ये अब भी हुकूमत को इत्मीनान है और तसल्ली है और आवाम को बयानियाँ दे रहे हैं। जबकि हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गो कि ये हुकूमत का एक एलिमेंट रहा है कि महंगाई का एतराफ़ करते हैं, मगर आने वाले दिनों में ये यकीन दहानी करवाते हैं कि बड़े अच्छे दिन आ जाएंगे, बड़े आसानी के जो दिन हैं वो आ जाएंगे। हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने परसों भी एक तकरीब से खिताब किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि 3 माह बड़े अहम हैं और इनके अंदर हम डिलीवर करेंगे और जो महंगाई है हम उसका एतराफ़ करते हैं, बेहतरी पॉलिसी भी बना रहे हैं और आने वाले जो असरात हमें माशी तौर पर इदाद व शुमार है उनको उन्होंने तसल्ली बख्श भी करार दिया है। जबकि अगर हम बात करें आवाम की तो आवाम इससे खासी नाला भी नज़र आती है, जिसके से नाराज़गी का इजहार हमने देखा है खैबर पख्तूनख्वा के पहले बलदियाती इलेक्शन के फेस के अंदर भी। और यही वजह है सबसे बड़ी हुकूमत के लिए माशी चैलेंजेस भी है। आज हुकूमत के खुद नाकदीन भी ये कहते हैं, आवाम भी यही कहते हैं कि हुकूमत के लिए अपोजिशन बड़ा मसला नहीं है बल्कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है और उसके जो फैसले हैं माशी तौर पर वो उस तरह से मुस्तहकम नहीं है जिनकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई है। मिनी बजट भी आज इजलास में पेश होने जा रहा है। हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर 2 बजे तमाम अरकान को पहुँचने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म खुद भी मौजूद होंगे और इस हवाले से ज़राए की खबरें ये भी चल रही है कि MQM ये कहती हुई नज़र आ रही है कि अगर हमारे नुकात को माना गया तो ठीक है, हिमायत करेंगे, वरना हम एक अलग पोजीशन लेंगे। देखना यह है कि मिनी बजट पास होगा या नहीं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा कि काफ़ी एक ये गुज़िश्ता साल जुलाई 2021 के अंदर एक ऐसा केस सामने आता है, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो सामने आती है जिसके ऊपर एक लड़का और लड़की के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको हिरासा किया जाता है, उनको बरहना किया जाता है और सोशल मीडिया से ये मामला मेन स्ट्रीम के ऊपर आता है। काफ़ी हद तक जो है ये इसके ऊपर बात की जाती है, तज्ज़िये किए जाते हैं, लिखा जाता है और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि पुलिस हुकाम भी हरकत में आते हैं, हुकूमत खुद एक्शन में आती है और गिरफ्तारी अमल में लाती है। और इसके बाद अब ये एक ऐसा ड्रॉप सीन हो गया है इस तमाम तर केस के अंदर कि खुद जो मुतासरीन है, यानी कि जो मुतासर जो लड़की और लड़का है, वो अपने बयान से वापस हट चुके हैं और उन्होंने ये बिल्कुल पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले मुल्ज़िमान को शनाख्त भी कर लिया था और उन्हीं की बिना के ऊपर गिरफ्तारियाँ भी अमल में आती हैं, जो कि वीडियो के अंदर वही अफराद हैं। अडियाला जेल के अंदर उन्होंने इन तमाम मुल्ज़िमान की शनाख्त जो है वो की थी और इसके बाद हमने देखा कि मुतासरा लड़की और लड़का इस बयान से अपने पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं डील हो चुकी है इन मुतासरा ख़ानदान के मुल्ज़िमान के साथ या फिर कहीं ना कहीं धमकी वाला अंसर भी है। अच्छी बात यह है कि वफाक इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हरकत में आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद एक्शन लेने की बात की है और ख़ुद रियासत ने मोदी बनने का फ़ैसला किया है। इन तमाम हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है चौधरी खादिम अली मांडला, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और इसके साथ साथ हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज़, माहिर कानून है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वकास, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ये तमाम जो सिनेरियो आप देख रहे हैं उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से, आखिर ये ऐसा क्या हो गया? आपको क्या लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो मुतासरा जो फरीक है वो मुकर जाए और फिर रियासत मोदी बनने का फ़ैसला कर ले, तो फिर इन तमाम जो ऐसे जो केसेस हैं उनके कानूनी हवाले से क्या डेफिनेशन होती है, क्या नताइज निकलते हैं? जी रजा साहब, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था हंजर की नोक पे।
دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے اور گزشتہ روز منسٹری آف لا نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ پرسیو کیا جائے گا. پہلے ہی یہ مقدمہ جو تھا وہ سرکار کی مدعیت میں رجسٹر کیا گیا تھا، چونکہ جولائی 2021 کے اندر یہ مقدمہ رجسٹر کیا گیا تھا اسلام آباد کے اندر. یہ وقوع اس سے بھی 9 مہینے پرانا تھا. جب یہ ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے تو اس ویڈیو کو بیس بنا کر ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے، جس کے اندر سب سے پیوٹل پارٹی نے دفعہ سیکشن 354A اور 376 رکھی جاتی ہے. یہ جو دفعات ہیں یہ نان کمپاؤنڈیبل ہے، میننگ دیر بائی کہ اس کے اندر راضی نامہ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ چاہے اس بچی کو اور اس لڑکے کو، یہ جوڑے کو جس کو ہراساں کیا گیا تھا، جو ویڈیو پہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، عثمان مرزا نامی درندہ تھا اور اس کے ساتھی تھے جو ان کو ہراساں کر رہے ہیں، جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ غیر انسانی افعال و مال حرکات و سکنات جو ہے اور افینس کمٹ کرنے کے لیے پرووک کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ نان کمپاؤنڈیبل چیزیں ہیں اور ان پر راضی نامہ نہیں کیا جا سکتا کورٹ آف لا میں. لہٰذا ایک ہی طریقہ کار نظر آتا ہے ہماری پریکٹس کے اندر جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ لوگ اپنے ملزم کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں عدالت میں جا کے، اور اس صورت میں پھر عدالتیں، چونکہ ایک شخص، ایک وکٹم، ایک مضروب، وہ خود ایف آئی آر کے اندر جو بطور مدعی یا بطور وکٹم نامزد کیا جاتا ہے، اگر وہ اپنا کیس واپس لے لیتا ہے یا ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، تو ایٹ دی سیم ٹائم لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس کوئی ایسا ویپن، کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں رہتا یا کورٹس کے پاس کہ وہ اس شخص کو سزا دے سکے، ماں سوائے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس اور فورینزک ایویڈنس. چونکہ اس کیس کے اندر جو فورینزک ایویڈنس تھا، جس کا فورینزک کروایا گیا، وہ آڈیو ویڈیو انالیسس تھا، جس کو پنجاب سائنس لیبارٹری میں بھیجا گیا کہ یہ جو شخص نظر آ رہا ہے کہ اس کی آواز اصلی ہے اور اس کی تصاویر جو ہے وہ عثمان مرزا سے میچ کرتی ہے، اور جن لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں. تو جو اس کا انالیسس آتا ہے اور جو ایکسپرٹ رپورٹ آتی ہے اس کے اوپر، اس کے اندر یہ تمام چیزیں روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں کہ عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں نے یہ جو متاثرہ فریق ہیں اس ایف آئی آر کے اندر، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور 354A اور 376 امپوز کیا گیا، جس کی سزائے موت ہے. لیکن کل سے، گزشتہ روز سے منسٹری آف لا کی طرف سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ اگر متاثرہ فریق جو ہے یہ وکٹمز خود بیٹھ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی منسٹری آف لا اس کیس کو پرسیو کرے گی ویجیلنٹلی، ایکٹیولی آن دی بیسس آف فورینزک ایویڈنس اینڈ سرکمسٹانشل ایویڈنس. آلدو کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے کوئی بھی ڈسکرائبڈ جیورسپروڈنس موجود نہیں ہے، چونکہ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے وہ 125 سال پرانا ہے. اس کے اندر بالکل اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ فورینزک ایویڈنس پہ ریلائی کرتے ہوئے یا کوئی ماڈرن ایویڈنس پہ ریلائی کرتے ہوئے مکمل طور پہ کورٹ کسی شخص کو انسٹیٹیوٹو سینس سزا دے سکتی ہے، جبکہ جو متاثرہ فریق ہے، جو وکٹمز ہیں، وہ انکاری ہیں، وہ ایگزانوریٹ کر چکے ہیں، وہ منحرف ہو چکے ہیں. کورٹ آف لا میں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ جو یہ بیانات ہم سے دلوائے گئے ہیں، کیونکہ یہ مقدمہ بھی پولیس کی مدعیت پہ لانچ کیا گیا اور پولیس نے ہم سے زور زبردستی بیانات کروائے. تو ان تمام صورتحال کو سامنے رکھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے. پی این سے پرائم منسٹر تک ہر شخص اس کیس پہ نظر جمائے تھا، آئی جی سے لے کے کانسٹیبل تک تمام لوگ اسلام آباد کے اندر اچھا اس کیس وکاس، پہ آخر نظر میں آپ جمائے سے یہ بیٹھے. جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، مجھے یہ بتائیے گا ان تمام چیزوں کا پھر حل کیا ہے کہ ہم نے اپنے قوانین کے اندر اصلاحات نہیں کرنی ہے؟ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، جو خاندان جو ہے وہ اس کو نہیں اجاگر کرنا چاہتے ایسے معاملات کے اوپر. تو ریاست کو کیسے اصلاحات کرنی ہیں ان چیزوں کے اوپر تاکہ ایسے کیسز نہ ہو؟ کرمنل لاز کے اوپر ہمیں اصلاحات کرنی ہوں گی، اور یہ کب ہوں گی پھر؟ دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جیورسپروڈنس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر کوئی متاثرہ فریق کسی سوشل پریشر کے تھرو، میڈیا کے پریشر سے، اپنی سول سوسائٹی کے پریشر سے، فیملی کے پریشر سے، یا جو لوگ ان پہ تشدد کرتے ہیں، جو کیوز پرسن ایف آئی آر کے اندر، ان کے پریشر سے یا ان سے پیسے لے کے، کوئی منیٹری فائنینشیل گین لے کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو پہ جیورسپروڈنس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہ
آیا کہ کوئی فرینزک ایویڈنس کی بیس پہ، کوئی ماڈرن ایویڈنس کی بیس پہ یا سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بیس پہ ریاست اس مقدمے کو پرسیو کر سکتی ہے، اور کیا کورٹ جو ہے ان بیسس پہ ان ایویڈنس کو ملوز ہاتھ رکھ کے انسٹرکٹو سینس جو دفعات کی اور سیکشنز کو اپلائی کیا اس کے حوالے سے سزا دے سکتی ہے، جو کہ ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ ایمبیگیوس اور جوگری سی صورتحال ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس سمجھتے ہوئے کورٹس کو جو ہے وہ سزائیں ضرور دینی چاہیے، چونکہ الیکٹرانک ایویڈنس جو ویڈیوز ہیں، جو آڈیوز ہیں، ان کا فرینزک انالیسس ویلیڈیٹ ہے اور اتھینٹک ہے اور کورٹ آف لاء میں پریزنٹڈ ہے۔ تو اس صورتحال کو منظر عام پہ سامنے رکھتے ہوئے میں بطور اسٹوڈنٹ آف لاء یہ کہنا چاہوں گا کہ کورٹ کے سامنے جو معقول شواہد موجود ہیں، انٹیگرل ایکسپیڈینٹ شواہد موجود ہے، اور اس کی بیسس پہ کورٹ جو ہے وہ سزا دے سکتی ہے۔ اور اگر اس کیس کے اندر بھی سزائے نہ دی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور عوام کے جذبات کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے۔ پھر جو ایف آئی آر آئندہ وقت میں پولیس نے اتنی محنت کی، پولیس کی محنت پہ بھی پانی پھیر دیا جائے گا، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہماری میڈیا نے ویری فرسٹ ڈے سے آنورڈ جو ایفرٹس کی، اس کو لائم لائٹ میں رکھا، اسے ہائی لائٹڈ رکھا، اور پولیس نے جو وکٹمز تھے ان کو تحفظ دیا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی فٹائل۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اور ہمارے ایون کے پولیٹیشینز کو بھی متاثرہ فریق کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ ایک لمحے میں آپ نے 164 کی کورٹ آف لاء میں یہ سٹیٹمنٹ سبمٹ کروائی تھی مجسٹریٹ کے سامنے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور جو ایف آئی آر کے اندر سٹوری نریٹ کی گئی ہے بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ ظلم زوار رکھا گیا۔ تو اب یہ کیوں کر اپنی سٹیٹمنٹ سے مکر رہے ہیں، ایگزانوریٹ کر رہے ہیں، ری ٹریٹ کر رہے ہیں؟ تو ان تمام کی تمام چیزوں کو جو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اسٹیٹ کو پھر ایک دفعہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، ان سے یہ پوچھے کہ اگر آپ کو کوئی تھریٹ ہے، اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت ہے کیس کو پرسیو کرنے میں، تو پہلے بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور اگر یہ لوگ پھر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ لے دے کے ہٹنا چاہتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اور ریاست ہے وہ فرینزک ایویڈنسز پر ریلائی کرتے ہوئے کیس کو فردر پروسیڈ کر سکتی ہے، اور سزائیں کسی نہ کسی حد تک دلوائی جا سکتی ہیں۔ صحیح، کیونکہ انکوائری رپورٹ کے اندر بھی یہ چیز بھی سامنے آئی تھی، پولیس حکام کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ گروہ کے طور پر منظم جو مرکزی ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں یا اس کے ساتھ جو دیگر جو ساتھی تھے یہ گروہ کی شکل میں کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تو کیس کافی مضبوط ہوتا ہے۔ کل فروغ نسیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرمنل لاس کے اوپر کافی اصلاحات کر لی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی ہم نے لوپ میں لیا ہے، دیگر جو متعلقہ جو فریقین ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے، کافی سخت قوانین لے کر آ رہے ہیں اور یہ نہیں بچ پائیں گے، بڑا اسٹرونگ کیس ہے، اس کو مثالی کیس بنائیں گے ہم۔ رضا بالکل اسی طرح ہے، چونکہ یہ کیس جس دن یہ شخص کو گرفتار کیا گیا اس دن جو میڈیا کے وہاں پہ آپ کے رپورٹرز موجود تھے، اور جیل میں جانے سے پہلے شخص نے ان کو بات کرتے ہوئے غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا کہ میں جو ہے 3 یا 4 ہفتے بعد باہر آ جاؤں گا جیل سے، اور میرے دوستوں کو انٹیمیٹ کر دیا جائے کہ نہ ریاست نہ لا انفورسنگ ایجنسی میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، صرف 3 ہفتوں کے لیے میرا موبائل فون آف رہے گا، پھر اس کے بعد ضمانت میں باہر آؤں گا، پھر اس کے بعد میں باعزت بری ہو جاؤں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس ریاست میں صفاق درندے، جانور، یہ بھیڑیے اتنے زیادہ خود کو طاقتور سمجھیں اور قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے، اس کی دھجیاں اڑانے میں ایک لمحے کے لیے تفکر، تدبر، تحمل نہ کرے، اور ساری ریاست کو، قوم کو اور معاشرے کو یہ بتائیں کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، وہاں پہ جو ہماری ریاست کی ریٹ ہے اس پہ انا للہ انا الیہ راجعون ہی پڑھ لینا چاہیے کہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اور شہر اقتدار میں ایوان کے سائے تلے کھڑے ہو کر اگر ایک شخص جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی اگر ہماری ریاست، ہماری اسٹیٹ، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز انصاف کرنے سے اور کروانے سے قاصر ہیں، تو پھر اس نظام عدل سے کبھی بھی ایک عام شخص کو انصاف نہیں مل سکتا، اسے اسی طرح ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، پیسے کا لالچ دیا جائے گا، اور ان دی اینڈ ہم چھنچنے بجاتے ہوئے رہ جائیں گے، اور پھر اسی نظام انصاف کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور ایک عام آدمی کی طرح روڈ پہ کھڑے ہو کر یہی کہیں گے پاکستان میں انصاف نہیں ملتا، حالانکہ انصاف کرنے میں
جہاں پہ ایک وکٹم کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ کہ ہم بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ہنجا فشانی اور جان فشانی کے ساتھ اپنے حق لینے کے لیے کورٹس کے سامنے کھڑے رہیں، اور کسی سوشل پریشر کے اگینسٹ، کسی بھی دھمکی اگینسٹ جو ہے اس کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنے کیس کو ویجیلنٹلی اور ایکٹیولی پرسیو کریں، جو اس کیس میں بظاہر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر وقاص ابریز، ماہر قانون، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے اپنے مہمان سے، مگر ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک میں جانے سے ہم پہلے بات کرے تھے عثمان مرزا کیس اور اس جیسے دیگر ایسے جو کیسز جو رپورٹ نہیں ہوتے، یا پھر یہ جو واضح مثال ہے ہمارے سامنے ایسے کیس کی کہ جو ہمارے سامنے بھی آیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جو متاثرہ جو فریق ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے ملزمان کو پہچاننے سے اور اپنے بیانات کو واپس لے لیا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ ثانیہ ساہیوال ہمیں سبھی کو یاد ہوگا میڈیا کے اندر جس کا بڑا کافی بول بالا بھی تھا اور کافی پوری قوم غمزدہ تھی، وہاں پر بھی کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ متاثرہ جو خاندان ہے وہ اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ مانڈلا صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جب ایسے کیسز آ جاتے ہیں اور پھر عدالتیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں، میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے، مگر متاثرہ جو خاندان ہوتے ہیں وہ اپنے بیانات کو واپس لے لیتے ہیں، اور پھر ہم تنقید بھی کرتے ہیں نظام عدل کے اوپر بھی، تو پھر نظام عدل وہاں پر ایسی چیزیں کیا کرے جب متاثرہ جو فریق ہیں وہ اپنے بیانات واپس لے لیتے ہیں کسی نہ کسی ڈیل کی صورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رضا۔ دیکھیں یہ الفاظ جو ہے نا، یہ کہنے میں تو بہت معمولی اور چھوٹے سے الفاظ ہیں کہ بندے نے اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لی، ملزم کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سٹوری ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، تھریڈ ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جو نظام عدل ہے ہمارا، جو کہ ویسے ہی جو ہے نا اس کی پول کھل چکی ہے پوری دنیا میں کہ ہم جو ہے نا 130 ممالک میں 126 پہ ہیں، اور کرپشن میں پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اسی ملک میں جب ایان علی کو پکڑا ایک انسپیکٹر نے، تو وہ اگر بارگین میں نہیں آیا تو اس کو مار دیا گیا نا۔ کو دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو ہمارے ساتھ لین دین کر لو، نہیں تو آپ کو ہم اڑا دیں گے۔ ولی بابر کے صحافی کا کراچی میں سب کے سامنے ہے کہ اس کے گواہ کو بچا، وکیلوں کو تھریٹ، نعمت رنداوے کا قتل، 4 جج کو ٹرانسفر ادھر سے ادھر، کیس کہاں کراچی سے کہاں ٹرانسفر، یہ تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ یہ شارخ جتوئی جو ابھی باہر انجوائے کر رہا ہے بنگلو میں بحیثیت ایک قیدی ہونے کے، جب شاہ زیب کا مرڈر ہوا تو اس کے والدین نے بھی بھائی دو ہی طریقے تھے نا، کیونکہ یہ طاقتور مافیا اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور مافیا کیا، مافیا انسان تو نہیں ہوتے، یہ سب بڑے بڑے مگرمچھ ان کی بیک کے اوپر کھڑے ہوتے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نظام ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر غریب آدمی کو دیکھ کر نا عوام یہ چاہتی ہے کہ کیا مدعی کے انکار کرنے سے، اس کی سٹیٹمنٹ بدلنے سے کیا جرم ختم ہو جاتا ہے؟ جرم وہاں قائم رہتا ہے، اور یہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کا جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کہ یہ ایک بندے نے بیان دیا، کیا اگر کوئی قتل ہوتا ہے، قتل کے بعد گواہ پھر جاتے ہیں، تو وہ قتل جو ہے جو بندہ ہو گیا وہ کیا زندہ ہو جاتا ہے؟ وہ قتل ہو چکا ہے۔ اس سرزمین کے اوپر ایک جرم ہوتا ہے، اور جرم کرنے والے مجرموں کو تلاش کرنا اور ان کو سزا دینا یہ اداروں کی اور عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارا نظام عدل اور یہ تمام ادارے اس سلسلے میں فیل، کوئی ایک سانحہ نہیں ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک زندہ تاریخ ہے سب کے سامنے، دن دہاڑے فائر ہوتے ہیں، سامنے فائر ہوتے ہیں، بیانات، حکومتیں، نظام آپ کا خاموش ہے، ادارے آپ کے خاموش ہیں، حکمران آپ کے خاموش۔ ثانیہ ساہیوال کا آپ نے ذکر کیا، کیا بھول گئی دنیا؟ دن دہاڑے گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں لوگ، لیکن آپ کا نظام خاموش ہے۔ نظام خاموش کیوں ہے؟ کہ نظام کے پیچھے وہ جو ریاض جو بحریہ والا جو مکان شکان بناتا ہے وہ کیا کہتا ہے
کہ پہیے لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ پھیلو میں پہیے لگتے ہیں, خریدے جاتے ہیں لوگ, تھریڈ دیے جاتے ہیں آپ کے سامنے. غفور اعظم, نواز شریف, پوری دنیا کے سامنے. وہ قیدی کہاں ہے؟ مجھے بتائیں نا کہاں گیا. یہ جتنا نظام ہے آپ کا, یہ آپ کو کیا انڈیکیشن دیتا ہے؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں, اگر انصاف ہو, عدل ہو, تو یہ جو بیٹھے ہیں موسٹلی اسمبلیوں میں, یہ کہاں ہونا چاہیے تھے؟ ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. اگر اکارڈنگ ٹو اسلامک لا ان کو سزائیں ہوتی, کسی کا ہاتھ نہ ہوتا, کسی کا بازو نہ ہوتا. اور مجھے بتائیں کوئی ہے کوئی نظام اس طرح کا؟ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر عوام کا بھی اتنا ہی کردار ہے. ہم نے دیکھا کہ ثانیہ ساہیوال کے کیس کے اوپر جو جج کے جو ریمارکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب متاثرین آ کے میڈیا کے اندر بیانات دیتے تھے تو ہم لوگ روتے تھے, پوری قوم روتی تھی. اب جب یہ کیس اینڈ کے اوپر آ گیا, آخری مراحل میں داخل ہو گیا اور آپ اپنے بیانات کو واپس لے رہے ہیں, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا, تو آپ اپنے بیانات واپس کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو ریاست انصاف دلا رہی ہے. دیکھو قانون کی کتابوں میں سارے پڑھتے ہیں, بولتے بھی ہیں جسٹس ڈنیڈ جسٹ ڈنائڈ, کہ اگر تخیر سے انصاف ہوتا ہے تو سمجھو انصاف نہیں ہے. بھائی جب پرچہ درج ہو گیا, فرانزک ہو گیا, بیانات ہو گئے, تو مجھے بتاؤ فیصلہ کرنے میں کتنی تاخیر ہے؟ کہ آپ نے سال 10 سال مدعیوں کو اور گواہوں کو ذلیل کرنا ہے. جب ان کی ٹانگیں تھک جائیں, ان کے پاس عدالت میں پہنچنے کا کرایہ ختم ہو جائے اور لوگ ان کو جو ہے نا ہراسمنٹ کریں, تو یہ تماشا دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی تک اس جو ہے نا مدعی کو اتنا بے وس کر دو, اس کو اتنا مجبور کر دو کہ یہ نہ عدالت میں پہنچ سکے. یہ آپ ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں؟ وہ کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں, وہ مثال دے چکے ہیں وہ کھڑک سنگھ کی جج کی. تو کھڑک سنگھ نے کیا کیا؟ کوئی طریقیں ڈالی. بھائی جرم ہوا ہے, بندے سامنے ہے, قاتل سامنے, مدعی سامنے, فیصلہ کرو, لٹکاؤ ان کو. جب آپ لمبا ڈالیں گے, ٹھیک ہے جی آ جاؤ اگلے مہینے کی 15 تاریخ, پھر آ جاؤ 15, وہ 15 تاریخ سے بندے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اور یہ جو نظام ہے آپ کا, جیسے یہ لڑکی جو لڑکا دونوں تھے, وہ جائیں گے, اچھا یہ کون ہے, وہ کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیسے قدم معاشرہ سوال کرتا ہے کہ یہ وہ جو ہے نا کپل ہے, یہ وہ جوڑا ہے. یہ تذلیل انسانیت کی. ہم پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جہاں بھی غریب اور امیر کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کو اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ خود مدعی بننا چاہیے, کیونکہ غریب آدمی تپڑ نہیں ہے. اس کیس میں تو بن گیا نا, وزیر اعظم کہتے ہیں مثالی کیس بنائیں گے اس کو. تو بھائی مثالی 10 دن میں بن جاتا ہے نا. جو فیصلہ 10 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے, 10 دنوں میں ہو سکتا ہے, اس کا جب 10 سالوں میں بھی نہ ہو پائے, 10 دہائیوں میں بھی نہ ہو پائے, تو پھر گواہ یا تو مر جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں یا ان کو خرید لیا جاتا ہے. یہ تو عام بات ہے, یہ عام پریکٹس ہے. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ جتنے مگر باز بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے کو ٹی ٹی اکاؤنٹ, پاپڑ اکاؤنٹ, بلودا اکاؤنٹ, فلانا منی لانڈرنگ, لانچوں کے ذریعے, تو یہ کیا نظام ہے؟ وہ سامنے امپائر نظر ہیں, اکاؤنٹ منی ٹریل نہیں ہے, فیصلہ خاموش, اور بات دندراتے آگے بھاشن دے رہے. جب ان لوگوں کے کہنے کے اوپر سارا نظام حرکت کرے گا تو پھر ایسے ہی کرے گا جیسے وہ خود کرتے ہیں. جب آپ ٹاپ سے دیکھیں گے کہ ملک میں انصاف ہوتا ہے, نہیں ہوتا, جھکتا ہے نظام, آپ کا سلام کرتا ہے ان کی دہلیزوں کے اوپر جا کر. آپ نے دیکھا وہ شہباز شریف جو پھرتا ہے بھاشن دے رہا ہے, وہ کیا کہتا تھا اس کو, جسٹس قیوم کو, جی بڑے میاں صاحب نے کہا جی ساتھ دے دو, انہوں نے کہا اوکے جی اوکے, میاں صاحب کا حکم ہے جی. جب ان کی دہلیزوں کے اوپر انصاف عدل جھکے گا تو پھر اس طرح کے تماشے آپ کو روزانہ دیکھنے کو ملیں گے. یہ بالکل سانس ہی نہیں ہے آپ کے نظام میں, سانس نہیں بالکل. یہ اس نظام کو جلانا پڑے گا, گرانا پڑے گا اور نیا نظام بنانا پڑے گا, تب جا کر یہ ملک بھی آگے جائے گا اور اس معاشرے میں جو ہے نا عدم بھی پیدا ہوگا, استحکام پیدا ہوگا, اطمینان جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر آئے گا. نئے نظام کی آپ بات کریں تو اپوزیشن بھی کچھ ایسی باتیں کریں, ان اور تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی تیاری میں اپوزیشن؟ دیکھو جی بات یہ ہے, بڑا واضح ہوں, یہ پاکستان جس کو میں ڈیلستان کہتا ہوں, اور پارلیمنٹ یہ ڈیل ہاؤس ہے. یہاں ڈیل ہوتی ہے, لین دین ہوتے ہیں, خرید و فروخت ہوتی ہے, الیکشن ہو, سینٹ کا الیکشن ہو, جہاں جب سودے بازی ہوتی ہے تو جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہوگا, جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی, جو زیادہ بڑا ڈاکو بدماش لٹیرا ہوگا, وہ تھریڈ کے ساتھ بھی بندے بھی خرید لو, سارا کچھ ہو سکتا. کس نے کہا نہیں ہو سکتا؟ جب آپ نے دیکھا نا
کہ ڈاکے کب بند ہوتے ہیں؟ جب ڈاکو جیلوں میں بند ہوتے ہیں. چوریاں تب بند ہوتی ہیں جب چور جیلوں میں ہوتے ہیں. دہشت گردی تب ختم ہوتی ہے جب دہشت گرد جیلوں میں ہوتے ہیں. جب سارے چور ڈاکو لٹیرے منی لانڈر سڑکوں کے اوپر آئیں گے, دن دناتے پھریں گے, تو ایوری تھنگ از پاسبل. یہ کس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا؟ ہر کام ہو سکتا ہے, لیکن یہ سوچنا کن کو ہے؟ یہ ان کو سوچنا ہے جن کو ہم مراد دیتے ہیں, جو اس غریب آدمی کے ٹیکس کے پیسے سے اپنی عیاشی کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کے خزانے سے ہر یکم کو تنخواہ ملتی ہے, ان کو پروٹوکول ملتے ہیں, بنگلے اور گاڑیوں کی شکل میں کیا کیا مراد وہ گورنمنٹ سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان چوروں, ڈاکوں, لٹیروں, قاتلوں کو بھائی تھانے ماڈل کس نے کرائے ہیں؟ قبولی بات ہے کسی سے؟ جب یہ باہر ہوں گے تو کیا دنیا اس خوف سے آج تک نہیں نکلی ثانے ماڈل ٹاؤن؟ پورا پنجاب ڈرتا ہے کہ اگر یہ پھر آگے تو پھر ثانے ماڈل ٹاؤن کرائیں گے, پھر جعلی پولیس مقابلے کرائیں گے. سابقہ آئی جی پولیس ایڈمیشن کر چکے اس چیز کی کہ واقعی جعلی پولیس مقابلے ہوتے تھے, کن کے کہنے پہ ہوتے تھے, کوئی 100 اسٹیٹمنٹ ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب ایک غریب آدمی کے اوپر اس طرح کی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, کہ جب وہ مل کر یہ سارا کام, مجھے بتائیں کہ یہ ثانیہ 12 مئی بھول گیا جب افتخار چودھری جج تھا تو وہاں اس کے استقبال کے لیے ریاستی جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہوا. 50 بندے, 50 سے زائد لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر گرے. کیا آپ نے نظام نے کیا؟ وہ کتنے سال رہ کے گیا جج اعلیٰ کرسی کے اوپر بیٹھ کے؟ کیا اس نے کیا کہ یہ میری خاطر یہ لوگ بڑھے تھے, یہ میری خاطر وہ کلام؟ لیکن کسی کو کسی سے سروکار دی, اس ملک سے سروکار دی, ان کو اپنی جیبوں سے, اپنی مراد سے, کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہاں لگانا ہے. جب بعد میں ان کی ٹریلیں کھلتی ہے تو حساب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا, کسی کے پاس منی ٹریل نہیں ہوتی. تو پھر اپنی جب منی ٹریلیں انہوں نے نہیں رکھنی ہوتی تو پھر لیکن انہی تمام چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے عوام نے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو. وزیر اعظم احتساب کے بیانیے کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں انصاف کروں گا اور حکمرانوں سے اور طاقتوروں سے پہلے شروع کروں گا. ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے بیان گردش کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما احمد جواد. وہ یہ کہتے ہیں میں ایک پوری لسٹ بنا رہا ہوں جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جب سے حکومت آئی ہے کون کون سے وزیر, ان کے پہلے اثاثے کیا تھے اور اب ان کے اثاثے کیا ہو گئے ہیں. تو پھر جب آپ بھی خود ایسے نظام کے اندر ڈھل جائیں گے تو عوام کا پھر اعتماد کس کے اوپر ہوگا؟ عوام پھر کس کے اوپر اعتماد کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام پاکستان نے ان چوروں, ڈاکوں, منی لانڈروں کو ریجیکٹ کیا, لیکن آپ کے نظام پاکستان نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا. نظام نے ان کو پروٹوکول دیے, ان کو جیلوں سے باہر نکالا. جب باہر نکالا تو یہ جو جمہوریت ہے, جس کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں جمہوریت کا معنی ہی کرپشن ہے, بلیک میل ہے. یہ کروڑ ہار روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں, کیا کوئی ہدی سینٹر ہے کہ آ کے جناب ویلفیئر کریں گے؟ وہ کروڑ ہار روپیہ کہاں سے لگاتے ہیں؟ پھر کیسے کیسے محلات بنتے ہیں؟ وہ ان لوگوں نے نظام بدلنا ہے. وہ جب وہ کیا وہ جو زبردست گلانی, وہ کہیں کو باہر سے کوئی ہار ملا, وہ اپنی بیگم کے گلے میں ڈال دیا. یہ توشہ خانم کے کیس ہے, وہ باہر سے ملک کے لیے ملتے ہیں تحفے طائف, وہ اس کو نہیں جو چھوڑتے. یہ آپ نے دیکھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تو کیا نکلا لسٹوں میں کہ 18 گریڈ, 19 گریڈ, 20 گریڈ, 21 گریڈ کے افسر جو ہے نا وہ لے رہے ہیں جناب زکوٰۃ کے پیسے. افسر بھی مستحق ہو سکتا ہے. مستحق ایسے ویسے سب سے زیادہ مستحق ہی یہ بڑے لوگ ہیں. غریبوں کے خون کو چوس چوس کے ان کی گردنیں دیکھیں, ان کے چہروں کے اوپر لالیاں آ گئی ہیں, لیکن غریب آدمی سکڑ رہا ہے. تو وہ جواد جو کہہ رہا ہے, مجھے وہ جواد کو دوسرے نظام کی بات کر رہا ہے. جواد کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے, مال لگایا ہوا ہے, مال بنانے کے لیے. کوئی بھی ادھر کو ایسے تھوڑے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی بات کرتے ہیں, 22 سال اس نے محنت کی, اسٹرگل کی, بھائی اس نظام کے لیے کی ہے, اسی نظام کے اوپر رہتے ہوئے وہاں اقتدار تک پہنچا ہے. اور اس نظام میں پہنچنے کے لیے اس نے ارب روپے کی اس کی منی ٹریل نکال لیں کہ 22 سال پورے جلسے, اس کے جلوس, اس کی ریلیاں, اس کی اخراجات, ایک ایک منارے پاکستان ہے, ایک ایک دن میں کئی کئی شہروں میں جلسے, ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں, گاڑیاں اڑ رہی ہیں. بھائی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, فنانسنگ کی ہوتی ہے, تو کیا وہ کیا دیکھ نہیں سکتا؟
اس کو پتہ ہے لوگوں نے مال لگایا, مال بنائیں گے. یہ جو جہاز تھے اٹھ رہے تھے, وہ پھر دیہڑیاں ایسے تو لگتی ہیں, کوئی گندم کے سلسلے میں, کوئی چینی کے سلسلے میں, کوئی میڈیسن کے سلسلے میں, کوئی معلم جبا کے, تو بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. پھر نظام آپ کیسا ہے؟ اگر وہ ڈوری کھینچے گا تو 10 ممبر ادھر کے ادھر, پرائم منسٹر شپ ختم. وہ یہ بلیک میل ہے ساری. اس نظام میں کس نے کہا بہتری ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام گرے گا, بہت جلد گرے گا. اس کی وجہ کہ سب کو پتہ ہے, اور بالخصوص جن کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے جن اداروں کو, ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام آگے چلنے کے لیے راستہ نہیں دے رہا, بلاک ہو گیا ہے, رک گیا. نئے نظام کو کون لیڈ کرے گا, آپ کریں گے یا پھر کوئی اور ہے؟ نہیں ہمارے جیسے کو کدھر ٹائم ملے گا, وہ اللہ کی ذات نے. دیکھو نا ابھی تو وہ کئی دفعہ ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کے بھی اپنے فیصلے. وَكَذَلِكَ نَوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض ظالموں کے اوپر بعض کو مسلط کر دیتا ہے. تو جب عوام بھی اپنی صحیح اصلاح کر لے گی, وہ اگر امام مسجد اچھا چاہتے ہیں نا, تو پھر خود نمازی بننا پڑے گا. دیگر بھی موضوعات کے اوپر بات کریں گے. ناظرین یہاں وقت ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے. پروگرام کے اس حصے میں منی بجٹ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. آج اجلاس بھی اس حوالے سے بلا لیا گیا ہے اور حتمی امکان ہے کہ منظور کر لیا جائے گا, مگر اپوزیشن اپنے ایک بیانیہ بنائے ہوئے ہے کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے. اتحادیوں سے بار بار مطالبات کر رہی ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر, اس بل کے اوپر حکومت کا ساتھ نہ دیں. مولانا صاحب, منی بجٹ آ رہا ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی تمام اراکین پارلیمنٹ کو ہدایت کر دی ہے 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ جائیں. لگتا ہے آپ کو بڑی آسانی سے پاس ہو جائے گا؟ اپوزیشن کا جو بیانی ہے کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے, یہ بے سود ثابت ہوگا؟ نہیں دیکھیں رضا, بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے نا, منی بجٹ بل, یہ تو آیا ہی پاس ہونے کے لیے. اس کی وجہ کہ یہ خود خوشی سے تو پاس نہیں ہو رہا, نہ لایا جا رہا ہے, یہ مسلط کیا جا رہا ہے IMF کے آرڈر کے اوپر. تو جب کسی کا مال کھاتے ہو, بھیک مانگتے ہو, کشکول لے کے جاتے ہو, تو ان کا حکم تو ماننا پڑتا ہے. کہ اگر نہ مانو, یا تو آپ میں تپڑ ہیں, یہ جو اپوزیشن شور شرابے کری تو اپنے امپائر سے جمع کرا دیں نا, یا پوری اسمبلی کی آج کھائیں غیرت کریں, وہ ہے بھائی ہم تنخواہیں بند, ہم تنخواہیں نہیں لیتے. یہ جتنے لوگ ہیں, مراد واپس, لوٹے ہوئے سرمایہ واپس, تو کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں جب آپ ملک کا ستیہ ناش کر چکے ہیں, ملک کو اتنا مقروض کر چکے ہیں کہ آپ ایک دن بھی قرضے کے بغیر نہیں چل سکتے. 117 ارب ڈالر ایکسٹرنل ڈیٹ آپ کے اوپر قرضہ, اور 51 ٹریلین جو انٹرنل ڈیٹ. تو یہ انہی کی جیشیوں پہ جاتا ہے. غریب آدمی کو کیا ملتا ہے؟ یہ جب دھن دناتے پھرتے ہیں بڑی بڑی مراد کے ساتھ, اور یہ سارا پیسہ انہی کے لیے جاتا ہے کہ جناب ان کا TDA کتنا ہوگا, ان کے ایئر ٹکٹ کتنے ہوں گے, ان کی مراد کتنی ہوگی, ان کی تنخواہیں کیسے بڑھانی ہیں, ان کے بچے کدھر جائیں گے, بنگلوں کی مینٹیننس کے خرچے کتنے ہوں گے, ان کے پتہ نہیں کیا کیا ان کے کھانچے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کیسے چل سکتا ہے, ایک مقروض ملک. وہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر ہے, یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ابھی تو وہ بھی میرا خیال اس نے کہہ دیا ہے, بات چودھری کیا جب وزیر اطلاعات کا, جی وہ قائد اعظم نے کو اسلام کے لیے بنایا تھا ملک. ان کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ ملک کی بنیادی کلمہ طیبہ کے اوپر ہے, اسلام کے اوپر ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا آئین کیا ہوگا, دستور کیا ہوگا, اس نے کہا میں کون ہوں بتانے والا. اس کا آئین قانون 1300 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے. قرآن نازل ہو چکا ہے 1300 سال پہلے, اور اس کے مطابق یہ ملک چلے گا, نظام چلے گا. اس میں دوسری تو بات, تو یہ ابھی آ کر مجھے بات 72-73 سالوں کے بعد آگے تشریح کر رہی ہے. تو یہ کوئی حالت ہے کہ جن کو اپنے ہی نہیں پتا بنیاد کیا ہے, تو وہ کیسے آگے چلیں گے؟ لیکن شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں آپ نے بل پاس کروانا ہے, ضرور کروائے, ہمیں بھی تمام چیزوں کا پتہ ہے, تمام معروضات کا پتہ ہے, لیکن کچھ سکے, کوئی ایسی کمٹمنٹس ہیں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور جس سے ملک کی جو خود مختاری ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. آپ وہ سکے نکالیں, ہمارے پاس بیٹھ کے اصلاحات کر لیتے ہیں, پھر منظور کروا لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف والوں نے تو جو لیٹ ڈالی ہے, جتنا ستیہ ناز ملک کا انہوں نے کیا ہے,
اور ملک کو گروی تو انہوں نے رکھ دی ہے. کوئی چیز چھوڑی؟ وہ یہ 25 ارب کی منی ٹریل ہے, وہ ایک نوکر 9,000 تنخواہ, کھاتے سے کتنے پیسے اکاؤنٹ سے 2 ارب, کو 15,000 تنخواہ 3 ارب. وہ یہ کہاں سے آئے پیسے؟ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو ادھر آ کے تم بھاشن دیتے, اور 14 بندے تم نے دل دہاڑے اپنے حکومت میں, اور گھر ساتھ وہ اتنے جو ہے باشعور جو حکمران تھے, کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں. ماڈل ٹاؤن میں وہ ان کی بات کرتے آپ. ملک کا ستیہ ناز اخلاقی طور پر تباہ کرتی ہے. ہر جگہ دھاندلی اور مار دھاڑ کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے. پولیس اسٹیٹ بنا کے رکھے, جو نہیں مانا اس کے اوپر پرچے, اس کے اوپر جعلی پولیس مقابلے ڈال کے. وہ مجھے پتہ ہے, یہ تو خود ایم این اے تھے نا, اور جمشید دستی وہ ایم این اے تھا ان کی حکومت میں. وہ چیخو پکار کرتا تھا, وہ پولیس جگلا بس میں بیٹھ کے بیچارہ نا جو حوالاتیوں کو لے کے آتی ہے, اور رو رہا تھا. تو یہ وزیر اعلیٰ تھے مذہوب, اتنی تذلیل. تو اگر ان کے تو بچوں کے وہ جی آئی ٹی میں فوٹو جو ہے نا وہ ببلو ٹبلو کے نکل گئے, تو بھائی کتنا شور. تو ہمارے بچوں کی تصویریں آ گئی ہیں, باہر کیسے نکل گئی ہیں, اتنی تذلیل کی ہے. تو وہ ایم این اے نہیں تھا, اس کا کوئی درجہ کم تھا, اور اس نے واضح پول کھولیا. اس نے کہا کہ یہ مجرے ہوتے ہیں, شرابیں ہوتی ہیں جو پارلیمنٹ لاجز میں, کلیئر سب کو پتا ہے. وہ جناب خاموش, وہ اس کے اندر سے بول رہے ہیں لوگ یہ نظام میں یہ کچھ ہوتا ہے. لیکن مارلا صاحب, اگر ہم نے ابھی بھی موجودہ حکومت کے 3 سال ہو گئے, 4تھے سال میں داخل ہو چکی ہے, اگر ابھی بھی سابقہ ادوار کی ہی بات کرنی ہے تو پھر موجودہ حکومت جو اصلاحات کا نعرہ لے کر آئی تھی, بیانیہ لے کر آئی تھی, موجودہ حکومت کی تو وہ بات کرنی ہے معاشی پالیسی جو کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں گے. یہ نظام میں خرابی تو ہو سکتی ہے, اچھائی نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی باوجود اگر ان کے ساتھ کمپیئر کرے تو یہ لاکھ درجہ حکومت ان سے بہتر. انہوں نے وہ پروجیکٹ سٹیپ لیے کہ جو دیر پا مجھے بتائیں کہ 73 سالوں کے بعد کوئی ڈیم بنایا انہوں نے. پچھلی حکومتوں نے 10 ڈیموں کی اس نے تعمیر کی. غریب آدمی جو بالکل اس کے شہباز شریف کے دور میں ہم نے دیکھا, یہ عورتیں فٹ پاتھوں کے اوپر بچے پیدا کر رہی, اسپتالوں میں جگہ نہیں تھی. اس نے جان چھڑائی اس مافیے سے, اس نے 10 لاکھ روپے کا کارڈ دیا کہ جاؤ جہاں سے دل چاہے نا جا کے علاج کرا لو. وہ کام تو کیے. مجھے بتائیں ماحولیات کے اوپر انہوں نے کام کیا, درخت شجرکاری کی, پوری دنیا آپ کو سراہ رہی ہے. ابھی آپ کا نظام وہ جیلوں میں بند کرواتے ہیں. لیکن ان کے باوجود آپ اگر عوام سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے, ہمیں تو پچھلے 2 عوام کو دیکھو, عوام کے اندر اگر ایجوکیٹ کیا ہوتا, ایجوکیشن کا معیار یہ ہے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اور میرے گاؤں میں پرائمری اسکول جو تھا وہ عوام کی ایجوکیٹ کی کیا بات ہے. اگر وہ چینی خرید رہا ہے, اس کو پہلے 50 کی ملتی تھی, اب 100 کی ملتی ہے, آٹا 10 کا ملتا ہے, 20 کا. اس میں ایجوکیٹ کی کیا بات ہے. وہ تو کہے گا مہنگائی. ملک کا قرضہ جو ہے نا, ملک آپ کا قرضے میں چل رہا ہے نا بھائی. اس کے 2 ہی طریقے تھے اس حکومت کے پاس, کہ یا تو ان لٹیروں چوروں سے لوٹا ہوا مال واپس لاتے, کوئی آرڈیننس نکالتے, کوئی سعودی ماڈل لگاتے, کوئی چائنا کا ماڈل لگاتے. یہ جو ماڈل ہے نا جو بڑوں کی دہلیز کے اوپر سلام کرتا ہے آپ کا نظام, نظام عدل, تو اس کے تحت تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. دوسرا یہ تھا کہ آپ ریاست مدینہ کے مطابق سب کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر کرو. یہ کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے. جب نہیں کریں گے تو اس کا حساب بھگتنا ہے, کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے, عدل نہیں ہے. غریب اور امیر, ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے. اسلام ہمارا کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے تو اس کے متعلق آپ کے اسلام کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ اس طرف کو توجہ ہی نہیں. اس حوالے سے مزید بھی بات کی جا سکتی ہے, مگر آخر میں آپ کی کمنٹ لینا چاہوں گا. کل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا, آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر, وزیر اعظم پاکستان نے, آرمی چیف بھی ہمراہ تھے, اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بریفنگ بھی کیا خطے کی صورتحال کے حوالے سے. کیا کہنا چاہیں گے اس پیش؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب سے نئے ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں, ندیم احمد انجم صاحب, وہ دورہ کیا ہے, پہلا دورہ ہے ان کی موجودگی میں, تو وہاں چیف بھی ساتھ تھے. خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال, افغانستان, اور بالخصوص میرا خیال ہے کل وہ انڈین چیف جو ہے ان کا جو بیان ہے وہ بھی بڑا تشویشناک تھا. اس نے بولا کہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے, اور یہ جنگ ہم ہی جیتے گی. اور میں یہ بڑا پریشان ہوں, پورے ملک کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ابھی کشمیر ہمارا جو ہے نا وہ اس کو سلایا ہوا ہے,
جو کہ وہاں کا لیفٹیننٹ گورنر ہے منوج سنہا، وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں دبئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن یہاں سناٹا ہے۔ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اس حکومت کے اوپر ہے کہ یہ کیوں ہے، ادارے بھی سوچیں اگر کوئی مولانا مسئلہ۔ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔